मुबारक ये महफिल है। ठीक है, अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। बेशक बेशक। ये किसी तावीज़ लिखने वाले मियाँ का वादा नहीं है, न किसी स्कॉलर का दावा है, न किसी पॉलिटिशियन का वादा है। ये अल्लाह फरमाता है तू शुक्र अदा कर, मैं तेरी नेमतों को बढ़ा दूंगा। बेशक, क्या बात, वाह वाह। और शुक्र का तरीक़ा बता देता हूँ। मियाँ बीबी अपने घर में बैठे हों तो बीबी अपने शौहर से कहे कि देखो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, तो वो आदमी कहे हाँ ये मेरी मेहनत नहीं है, मेरे रब की रहमतें हैं, उसी ने नवाजा है। याद रखो, इमाम गज़ाली फरमाते हैं जो औलाद को देख के शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को बरकतें अता करता है। का हुजूर पैदा होने के बाद क्या बरकतें? का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। जो मर्द और औरत अपने बच्चे को देख के शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे बे औलाद नहीं बनाया, औलाद वाला बनाया। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह। आप में से कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने कभी अपनी औलाद पे शुक्र अदा किया होगा? नहीं होंगे। 2 रकत नमाज अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ी होगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद वाला बनाया, मैं बे औलाद नहीं हूँ। औरतें देखें जाकर हस्पतालों में, उनके पाँव की जूतियाँ घिस गईं, हस्पतालों के चक्कर मारते मारते, उनको बांझ के ताने सुनते सुनते उनका दिमाग अब डिप्रेशन का शिकार हो गया। मगर वो औरतें जिन्हें अल्लाह ने औलादें दी हैं वो शुक्र नहीं अदा करते। वो नहीं कहते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का मुझको मिला था यहाँ पर उत्तराखंड में। उसने कहा मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे दोनों गुर्दे ख़राब हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दोनों गुर्दे मेरे ख़राब थे तो मेरे बाप ने मुझे डायलिसिस कराया। डायलिसिस का मतलब है पूरा आवाज़ इसकी इको कम करें। माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक अच्छा है। माइक वाले भाई इको कम कर दें बस। आप माइक वाले हैं तो इको कम कर दें हल्का सा। माइक अच्छा है, ठीक है, बस यहाँ रहने दें बस। ठीक है बस। तो वो जो है वो कहने लगा ये डायलिसिस क्या होता है? ये जब किसी के गुर्दे ख़राब काम करना बंद कर देना तो उसको अलग से मशीन से उसका खून तो 1 हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार 1 महीने में, कभी 4 बार 1 महीने में, और 30,000 35,000 40,000 एक बंदा कहाँ से लाएगा? वो कहने लगा मेरे बाप ने ज़मीन बेच दी मगर फिर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरे बाप ने अपना गुर्दा दिया। आज बाप के बारे में बात करते हैं लोग। तुम जब परेशानी में आते हो तो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी पे सबसे बड़ा एहसान अगर किसका है इस दुनियावी ज़िंदगी में, दुनिया वाले का, तो माँ बाप का है और किसी का नहीं है। याद रखना। वो कहता है मेरे बाप ने ज़मीन बेची फिर अपना गुर्दा दे दिया, और अपना गुर्दा देने के बाद उसने अब मेरा घर भी बेच दिया। मेरा बाप अच्छा खासा खाता कमाता था मगर मेरा गुर्दा वो भी फेल हो गया जो अब्बा ने दिया। अब मैं किस हाल में हूँ? मैं कहता हूँ अस्पतालों में जाके देखो, वेंटिलेटर पे पड़े हैं वो तेज़ मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के, वो 18 साल 20,000, वो एकदम उन्होंने ऐड दिया। उनको उसका अंजाम नहीं खबर होता कि आज ये मैंने स्पीड बढ़ा तो दी है मगर अगर ये नहीं रुकी तो मेरा हाल क्या होगा। मैं पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप हो सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता हूँ। वो लड़के इसको नहीं ध्यान देते और उस जो नहीं देखते उनको बताओ अस्पतालों में पड़े हैं। डॉक्टरों ने उनके दिमागों को खोल के उनका पूरा इलाज किया मगर उनके दिमाग से ऐसा कि कोमा में चले गए। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी, ये इलाहाबाद के पास एक जगह पर। पता चला ये लड़का आज 8 साल से अपने घर में कोमा में पड़ा है। और वो क्या एक्सीडेंट हुआ था। अब माँ बाप, उसकी बीबी तो उसको छोड़ के चली गई, बच्चा कोई नहीं हुआ था। माँ बाप उसका ध्यान
رکھتے ہیں. اس کی ماں کہنے لگی میں ماں ہو کے یہ کہتی ہوں یا اللہ اس کو یا تو موت دے دے یا اس کو پھر زندگی دے دے. یہ ایسی زندگی سے سید صاحب میں عاجز آ گئی ہوں. میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی نعمتوں کو دیکھو کہ صحت ہے. ایک دن تم نے بغیر دوا کے گزارا ہے تو تم جا کے دیکھو دوائیاں کھانے والوں کو, تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے کریم میرے رحیم کہ میں بغیر دوائیوں کی جی رہا ہوں. مجھ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تیرا شکر ہے, مجھ کو شوگر نہیں ہے تیرا شکر ہے. اور اللہ فرماتا ہے تو صحت کا شکر ادا کرے گا میں تیری صحت بڑھا دوں گا. اب ذرا غور کرو توجہ کرو, صحت کا شکر لازم ہے ضروری ہے. جو شکر نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. شکر ادا کرو صحت کا, شکر ادا کرو اولاد کا, شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو, اسلام تمہارے دامن میں ہے. تو پھر تم یہ بھی شکر ادا کرو کہ 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا اپنے حبیب کا امتی بنا دے, مگر تم جب پیدا ہوئے ہو لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. تم یہ کہو ہم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے. اور انشاءاللہ جب میلاد, ذرا غور کرو, جب صحت کا شکر لازم ہے تو پھر اس نبی کا آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محفلیں کیوں نہ کریں جس کے وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. انسان جن کی وجہ سے بنایا گیا, حضور کی وجہ سے تو بنایا گیا, سب کو بنایا گیا. اب حضور کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں بولو. اچھا میری طرف دیکھو, خوشی وہی مناتا ہے جس کے گھر آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سب خوشی بول کے سنو, سب خوشی سب تو نہیں مناتے نا. دیکھو اگر بچہ پیدا ہوا بہنوں نے خوشی منائی, چھوٹی بہنیں بھائی کو دیکھ کے خوش ہو گئیں. سنو اے بھائی کہاں چلے, بھیا کہاں چلے, بیٹھو یار ایک منٹ سن لو بات بھائی تھوڑی دیر. میرا دل اگر لگ گیا تو تکلیف سن لو گے, اور اگر ایسے اٹھتے اٹھتے گئے تو میں بھی تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ختم کر دوں گا. کیا ہے بیٹھ کے سنو. اتنی رات آپ ہی نے کی ہے, میں نے تو نہیں کی. میں تو یہاں 9:15 بجے آ گیا تھا, 9:30 بجے آ گیا تھا یا 10 بجے جو بھی آیا. اس کے بعد یہ وقت ہو گیا, کوئی بات نہیں ہو ہی جاتا ہے, مگر بیٹھ کے سنیں آپ. میرے بعد نور مجسم کو آپ نے سننا ہے, وہ تشریف رکھتے ہیں ابھی, ہندوستان کے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہے. میں بات کر رہا تھا آپ سے. تو جب بچہ پیدا ہوا تو ماں نے خوشی منائی, ماں خوش ہوئی نہیں. بیٹا پیدا ہوا باپ خوش ہو گیا. اب جس کے یہاں پیدا ہوتا ہے وہی خوشی مناتا ہے, جس کا آتا ہے. ایک آدمی لکھنؤ سے چلا, ایئرپورٹ سے اترا اور آیا تھا قطر سے یا دبئی سے یا ابو دھابی سے, جہاں سے بھی آیا وہ غلب کنٹری سے یا کہیں سے بھی آیا, 5 سال کے بعد ریٹرن ہوا. امیگریشن آفیسر نے اس کو دیکھا, اس کے لیے اسی کی طرح انسان تھا, کوئی بات نہیں, اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا, نہ کوئی خوشی منائی, نہ کوئی ہاتھ ملایا, نہ کوئی مبارکباد دی, چلا گیا نکل گیا. وہ لکھنؤ سے پھر گاڑی کر کے باہر کو نکلا, آ گیا گاؤں میں اپنے, آ گیا آپ کے گاؤں میں, مگر اس کی سب نے خوشی نہیں منائی. کچھ اس کے حاسد بھی تھے, کچھ سے دشمنی بھی رکھتے تھے. تو ہم نے کہا ہماری اتنا ہی تو ہے, کیا ضرورت ہے, آ گیا آیا, ہمارا تھوڑی آیا ہے. اب جیسے ہی وہ گھر میں گیا, گھر میں جاتے ہی بیٹی خوش ہو گئی, میرے ابا آ گئے. بیٹی اپنے باپ سے دیکھ کے چپٹ کے رونے لگی. ابا آ گئے, بی بی کی بھی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے کہ اس کا شوہر واپس آیا ہے کتنے دنوں کے بعد. ماں بولی ہائے میرا لال آ گیا. ماں بلائیں لینے لگی, باپ آگے بڑھ کے بولا میرا بیٹا آ گیا. بہنیں کو پتا لگا, بہنیں آئی بھاگتی ہوئی, میرا بھائی آ گیا. بغیر کسی تمثیل کے اب سنو, جب نبی کے آنے کی خبر پہنچی دیوبند میں تو کہا ہماری طرح بشر آیا ہے. جب سہارنپور والوں کو پہنچی تو بولی ہماری طرح بشر آیا ہے. جب ندوہ میں یہ خبر پہنچی کا کوئی خوشی نہ مناؤ, ہماری طرح آیا ہے. مگر جب یہی خبر بریلی کو پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس کا آیا ہے, کیا بات, واہ. جس کا آیا ہے وہ خوشی. ابھی کسی امتی کوئی شرابی ہو, جواری ہو, بگڑا ہوا آدمی ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. آئیے حضرت قبلہ, یہاں آئیے, ادھر آئیے.
ارے آپ بیٹھے رہیے قاری صاحب، آپ بیٹھے رہیے قاری صاحب، بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے، ارے بیٹھے رہیے آپ، ارے ادھر ہی آئیے آپ، ارے ادھر آئیے آپ، آگے آئیے، اچھی بات نہیں، آگے آگے آئیے، ادھر آ جاؤ، ادھر ہی بیٹھو قاری صاحب، کبھی میں تکلیف نہیں کروں، میں نے ان کے لیے جگہ چھوڑنے کے لیے آپ نے جگہ ہی دے دی، اب ترو تو ہو جاؤ۔ اچھا ادھر دیکھو، کوئی شرابی ہو، ادھر دیکھو، کوئی شراب پینے والا ہو، بگڑا ہوا آدمی ہو، مگر اس سے کوئی یہ کہے کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہے میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، تو اس سے کان میں کہو آج کے دن تمہارے نبی تشریف لائے تھے، تو بولو اس کے دل کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ امتی کو ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ خوشی ہونے کے لیے رشتہ ہونا ضروری ہے، رشتہ ہونا ضروری ہے۔ جھنڈے گاڑے گئے ہیں، یہ ان کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جھنڈے گاڑے گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے 4 جھنڈے گاڑے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے پر، ایک ان کے گھر پر، مگر جھنڈے گاڑنے والی روایت ملی ہے، مگر وہاں سے اکھڑنے والی روایت آج تک کوئی نہیں لا سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جھنڈے گاڑے گئے ہیں حضور کی میلاد پر، مگر اکھاڑنے والی روایت نہیں بتا سکتا کہ جھنڈے ہٹائے بھی گئے ہیں۔ پھر آپ نے، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جھنڈے گاڑے گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے ایمان والی آنکھوں سے سیدہ آمنہ نے، مگر سنیں وہ جھنڈے اکھاڑے نہیں گئے، مگر وہ جھنڈے سب کو نظر نہیں آئے۔ ذرا غور تو کرو، میرے نبی کے ذکر کے جھنڈے سب کو نظر نہیں آئے، مگر جب میرے بریلی والی کی نظر پڑی تو فرمانے لگے عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی حضور کے جو جھنڈے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم ہے، کیا بات، دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور آ گئے، مگر گلیاں سجانے والوں سنو، گلیاں سجا رہے ہیں لوگ، اے لائٹ لگی ہوئی ہے، خوب چمکی بھی گلیاں ہیں، سجی بھی گلیاں ہیں، صاف کرو، گلیاں چمکاؤ، گلیاں چمکاؤ، چمکانا چاہیے، حضور کی آمد ہے، خوب خرچہ کرو، جتنا کرو گے اس سے زیادہ ملے گا۔ محفل میلاد منانے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، لکھ لو، جو حضور کا میلاد منائے گا اللہ اس پہ کرم کرے گا۔ مگر پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے میلاد منانے والوں سے، پوری ہندوستان میں گلیاں سجانے والوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ گلیاں تو سجا لی تم نے، گلیاں سجا بھی لی، چمکا بھی لی، مدینے والے کی مدینے سے آواز آ رہی ہے، تو نے کیوں چمکائی؟ غلام کہہ رہا ہے حضور آپ کا جلوس نکلے گا، آپ کا جلسہ نکلے گا، آواز آئی تو جلسہ جلوس جس گلی سے نکلے گا اس کو چمکا لیا، اور جس دل میں مجھے آنا ہے اس دل کو تو نے نہیں چمکایا۔ اس گلی کو نہیں چمکایا، اس دل کو نہیں چمکایا، اس میں حسد ہے، غیبت ہے، اس میں جو ہے میل ہے، وہ دل کب چمکاؤ گے میرے نوجوانوں؟ کب چمکاؤ گے وہ دل؟ وہ کون سا دن آئے گا جو تم دل بھی چمکائیں گے؟ ہم کہ میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل چمکے تو بات بنے۔ حضور آئے ہیں، حضور نے آنے سے سرکار کی فرق پڑا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، آج تک کسی کی پیدائش سے وہ دنیا میں فرق نہیں پڑا جو حضور کے آنے سے پڑا ہے، نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔ حضور آئے ہیں تو غلاموں کی موج آ گئی ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اتنا بدنام تھا، توجہ ہے آپ کی، اتنا بدنام تھا کہ جب کسی کا غلام کچھ پریشان کرتا تھا تو وہ اس کو دھمکی دیتا تھا، دیکھ ایسا کر، ٹھیک سے کام کر، ورنہ جیسے ابو ذر غفاری مارتا ہے ویسے ہی ماروں گا اپنے تجھے میں۔ یعنی اتنے مشہور تھے وہ ظلم کرنے کے معاملے میں۔ خود بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، حضور کے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ جب غلاموں کو دھمکی دیتے تھے میرے نام سے لوگ کہ مان جا ورنہ ایسے ہی ماروں گا جیسے ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری مارتا ہے، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کر کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے مجھے مسلمان بنایا، میں واپس پلٹا تو حضور نے آواز دی اور سرکار نے مجھ سے گفتگو کی، اور حضور جیسی بات کرتے ہیں
ایسی نہ تو کوئی بات کر پایا ہے نہ کرے گا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا سنو ایک بات یاد رکھو میری، ابو ذر اپنے غلاموں پہ رحم کرنا، ان پہ آسانی کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں اتنے جملے تھے حضور کے کہ میری آنکھیں صابن بھادو کی طرح برسنے لگیں۔ وہ حضور کی نظر نے وہ کمال کیا، میرا امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی پاک کی طرح حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور نے جب کہا میں اپنے گھر گیا، میں نے اپنے گھر میں پورے جو ہے وہ اچھے سے دعوت کی، لوگوں نے کہا کون آ رہا ہے کہ نہیں آج اپنے غلاموں کی دعوت کروں گا۔ غلام آ گئے، بھنا ہوا گوشت، بہترین کھانا لگا ہے بالکل ٹیبل پر۔ کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہ ایک میرا پرانا غلام تھا، اس کی عمر کافی ہو گئی تھی، وہ کانپنے لگا۔ میں نے کہا کیوں کانپتا ہے؟ کہنے لگا دیکھ تجھے مارنا ہے تو ایسے ہی مار لے، اب کھانا کھلا کے مارے گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب برداشت نہیں کیا جاتا، تجھے جو مارنا ہے مجھے مار لے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، اس کے ماتھے کو چوم سے اسے چپٹ گیا اور میں نے اپنے سارے غلاموں سے کہا میری جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دو۔ غلام بولے یہ کیسا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابو ذر بولے مصطفیٰ کے دامن میں چپٹ گیا ہوں اور حضور نے مجھ سے ایک ہی بات کہی ہے، میرے آقا نے میرے اپنے غلاموں پہ کرم کرنا۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے غلام اتنے خوش ہوئے، بولے آقا ارے جس مہربان شخصیت کے ہاتھ میں آ کے تیرا یہ حال ہوا ہے، چل ہمیں بھی وہیں لے چل، ہم بھی اسی نبی کے غلام بنیں گے، اسی مصطفیٰ کے غلام۔ ہائے 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 کیا بات، واہ واہ ماشاءاللہ۔ اگر آج بھی آپ اپنے مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں تو آپ حضور کے وہ ماننے والے نہیں ہیں جیسے ماننے والے ہونے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ دیکھو میری تقریر پہ کوئی ریئیکٹ کرے نہ کرے، جیسے کوئی سبحان اللہ نہ بولے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب میں کافی دن ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، اب کوئی میری تقریر پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا ہے تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں اس کی عقل پراپر کام نہیں کر رہی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات بسی ہے کہ اس کو میری تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسا نہیں؟ بے شک۔ ہاں، جیسے پوری زندگی ابو جہل کی حضور کی باتیں سمجھ میں حسد کرتا تھا۔ آپ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں میری تقریر پہ کوئی، میں نے بات کرنی ہے غلاموں کو، جلدی بولو، پبلک سے بات کر رہا ہوں، کیا غلاموں سے؟ غلاموں کو نوازا ہے حضور نے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اچھا بتاؤ جب لڑکیاں گھٹتی ہوں گی، ان کا دم گھٹتا ہوگا، 5 سال کی بچی پر جب اوپر سے گرم گرم ریت ڈال کے باپ جاتا ہوگا تو لڑکی کیا احساس کرتی ہوگی جب باپ اپنے بچی کو دفن کر کے جاتا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، میرے مصطفیٰ نے جب لوگ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا سنو تم اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی، فرمایا جو اپنی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کو پڑھائے گا لکھائے گا، اس کی شادی کرے گا، قیامت کے دن وہ ایسے اٹھے گا جیسے میری ایک انگلی میری دوسری انگلی کے ساتھ ہے۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایسے چلے گا، ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک جگہ حضور کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں پہ لڑکی آئی، تو لڑکا آیا پہلے جس کے یہاں میزبان تھا حضور کے یہاں، جس کا حضور کھانا کھانا تھا، جب حضور کے یہاں وہ لڑکا آیا تو لڑکے کو دیکھ کے باپ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، اس نے کہا ابا، تو بولا ہاں میرے بیٹے آ، اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد پھر چھوٹی سی بیٹی آئی، کہا اس نے بھی کہا ابا ابا، اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے، ادھر بلا بجی بات کرتی ہے۔ حضور نے یہ دیکھا تو جو پتھر کھا کے جس نبی کو جلال نہیں آیا، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جب بیٹی پہ یہ کام ہوا تو میرے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، کھانا سامنے، کھانا نہیں کھاؤں گا تیرے یہاں پر۔ عرض کی حضور کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا لڑکا آیا عزت دی اور لڑکی کو تو نے دل توڑ دیا، میں محمد ایسے گھر میں نہیں رہوں گا، نہیں آ سکتا، اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا جہاں بیٹوں کی عزت ہوتی ہو اور بیٹیوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ آج یہ جو بچیاں تھوڑے بہت ادھر ادھر جا رہی ہیں اور باپ کی ناک کٹا رہی ہیں، اس میں باپ کا بھی رول ہے کہ بیٹیوں کے لیے وہ اتنی محبت نہیں کرتے جتنے بیٹوں سے کرتے ہیں۔ جب وہ بچپن سے ہی کڑ کڑ کے جی رہی ہیں، ان کو باپ ہی محبت نہیں کرتا۔ حضور کی بیٹی آتی تھیں، وہ اتنے اچھے لوگ ہو آپ، ادھر تو دیکھو نور بھائی، توجہ کریں، حضور کی بیٹی، اس پہ دھیان دیجیے گا، یہ ایک ایموشنل روایت ہے، اس کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں
ترجیح دینا. حضور کی بیٹی آئی ہیں, حضور اٹھ کے بھی کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ کو چوما, پیشانی کو چوما, پھر سونگا, فاطمہ تیرے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی, مجھے سب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, جس کے باپ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے, کیا بیٹی کبھی اپنے باپ کا ہاتھ کبھی دامن چھوڑ کے جائے گی؟ آج حضور کی سنت ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کیے جو حضور نے کیا ہے. آج وہ ادھر ادھر جا رہی, اس میں ہم بھی تو اس میں ہیں. میں باتیں تو بہت کروں گا مگر حضور کی ولادت کے مبارک موقع کی طرف سے غلاموں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایک انسان کا بات سناتا ہوں, آپ ذرا دل تھام کے سننا. عاشقوں اگر بیٹھے ہو تو تمہارے دل آل دھل جائیں گے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک عاشق ہے, وہ کہتا ہے میرے باپ کا نام روا تھا, میں اس وقت 8 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 8 سال کا. ایک غلام اپنی بات بیان کر رہا ہے, کہتے میرا باپ آیا, میرے سینے پہ بیٹھ گیا, میری گردن دبانے لگا, مجھے مارنے لگا. میری ماں نے کہا کیوں مارتا ہے؟ کہنے لگے اس وجہ سے. کہا کیوں مارتا ہے؟ مگر بولا جان سے مار دوں گا اپنے بیٹے کو. حالانکہ میں 8 سال کا تھا. وہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ میرے باپ نے میرے اوپر جو یہ گردن میری دبائی, میری کوئی خطا نہیں تھی. میری ماں رو کے بولی ارے چھوڑ دے, زبردستی میرے باپ کو ہٹایا. کیوں مار رہا ہے؟ تیرا سگا بیٹا ہے, کیوں مار رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس وجہ سے کہ میں غلام ہوں. آج میں نے اونٹ اپنے آقا کے دھوپ میں سے ٹھنڈ میں باندھ دیے تو اس نے مجھے مارا اور کہا بغیر پوچھے تو نے کیوں باندھے؟ کل نہیں باندھے تھے, کل بھی مارا تھا اور یہ دکھا کے اپنی یہ کہہ کے مارا تھا تو نے باندھے کیوں نہیں؟ آج باندھ دیے تو یہ کہہ کے باندھا ہے میرے بغیر پوچھے, یہ کہہ کے مارا ہے میرے بغیر پوچھے, تو نے کیوں باندھ دیے؟ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس نے کرتا جب ہٹایا تو میرے باپ کا پوری پیٹھ پر موٹے موٹے نشان, خون نکلا ہوا تھا اور وہ رو کے کہتا تھا آخر کب تک یہ ظلم سہتے رہیں؟ میں غلام ہوں, میرا بیٹا بھی غلام بنے گا. میں نہیں چاہتا میری اولاد پہ بھی ایسے ہی ظلم ہو جیسے میرے اوپر ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا جیسا میرے اوپر ظلم ہوتا ہے ویسے میرے باپ پہ بھی ظلم ہو. کہتے ہیں میرے باپ کی بیماری ہو گئی, ایک دن زیادہ مارا اس کے آقا نے تو بیمار ہو کے میرا باپ مر گیا. میری ماں وہاں سے مکے مجھے لے آئی مگر قسمت میری یہ تھی کہ میں یہاں بھی غلام بن گیا. ایک جگہ بکا, 2 جگہ بکا, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. کہتے ہیں مکے میں ایک سے جگہ دوسری جگہ بکتا گیا. ایک دن ابو بکر صدیق سے میری ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے میں نے کہا کیا کالوں پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا؟ ابو بکر تمہارے علاوہ کوئی مجھے اپناتا کیوں نہیں؟ تم مجھ سے بات کر لیتے ہو. ابو بکر نے کہا میرے آقا ہیں جن کی نظر میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے. کہا وہ کب آئیں گے؟ کہا دیکھو میں کہتے ہیں میں نے دیکھا اس پیغمبر اسلام کو, میں نے دیکھا کہ وہ جب مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے. ایک دن میرے ڈیرے پہ آ گئے, میں بکری چرا رہا تھا تو مجھ سے نبی نے فرمایا کچھ کھانے پینے کو تمہاری بکری دودھ دیتی ہے؟ میں نے کہا ساری بکریوں کے تھن سوکھ چکے ہیں, کوئی بکری دودھ نہیں دیتی. نبی نے فرمایا جو بالکل دودھ نہیں دیتی اسے میرے پاس لے کے آؤ. کہتے ہیں میں بکری کو لے کے نبی نے اپنے دستے مبارک لگائے, حضور کے دونوں مبارک جو ہے وہ ہاتھ لگے ہیں کہ اس کی کھیری بالکل جو ہے وہ بھر گئی اور اتنا اس کے تھنوں سے دودھ نکلا کہ کئی ہفتوں تک میں نکالتا رہا مگر اس کا دودھ ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں میں دل میں مسلمان ہو گیا یہی دیکھ کر. مگر ایک دن کیا ہوا, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, آج تو ان کو کیا خبر ہے ہم نے کیا دیکھا ہے. اسلام کا درد تو سیاہ بن ایسا ہے. عمار ابن یاسر کو باندھ کے بیچ چوراہے پہ مار رہے ہیں ابو جہل, عتبہ, شیبہ, اور مارتے ہیں زور زور سے, ہنٹر کھال نکل جاتی ہے. اسلام چھوڑ دے. تھوڑی دیر پہلے, کچھ دن پہلے اس کی ماں کو مارا ہے. ماں کی پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام سمیہ ہے, 70 سال کے تقریباً عمر ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دے. کا نہیں چھوڑوں گی, اسلام چھوڑ دے. مارا توڑا نہیں چھوڑا, منہ پہ تھپڑ مارے نہیں چھوڑا. سامنے اپنا بت رکھ کے بولا اس کو بھی خدا مان لے, تو اپنے بھی خدا کو مان. اس نے تھوک دیا بت پہ, میں مر جاؤں گی مگر یہ کام نہیں کروں گی. اس نے اس تیش میں آ کے نیچے سے اس عورت کے نیزہ مارا, اس بوڑھی کے, اور پہلی مسلمان عورت کا پیٹ کو پھاڑتا ہوا نیزہ گردن سے نکلا. اسی وقت اس عورت کی دردناک موت ہو گئی. اس کے بعد عمار کے باپ کو باندھا گیا اور دو اونٹوں سے باندھ کے الگ الگ جگہ چلے. ایک اس طرف مخالف سمتوں میں چلائے گئے تو بیچ میں سے جب عمار کا خون نیچے گرنے لگا چر چر کے, بولا عمار جب تھوڑے
थोड़े परेशान हुए तो अबू जहल बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? उसने कहा कोई मेरे सीने पे जिस्म पे थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल पे नाम लिखा है, कैसे छोड़ूंगा? फाड़ दिया। इधर माँ को मारा, उधर बाप को, अब जवान बेटे को बीच में खड़ा करके मार रहे हैं। अब बिलाल वो कहते हैं वही अम्मार इब्ने यासिर को मार रहे हैं, अब अबू जहल मार रहा है, उमैया मार रहा है। और वो जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूँ, वो जो गुलाम है काले रंग का, वो कहते हैं मैं खड़ा था। अब जब उसने मुझे देखा और जब अबू जहल थक गया मारते मारते, इस्लाम नहीं तब्दील किया, जब उमैया थक गया अच्छा ये बताओ, एक आदमी को बांध के जो मारे वो बुज़दिल है या शेर दिल है? इसका मतलब इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, शेर दिल बनाता है। और कुफ्र इंसान को बुज़दिल बना देता है। ये काफिर बुज़दिल थे जो मार रहे थे उसके हंटर, मारते मारते जब थक गए तो बोले लो अब तुम मारो। वो गुलाम कहता है मेरे हाथ में दे दिया। वो गुलाम हम सब का इमाम है जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ। कहते हैं हाथ में दे दिया हंटर और कहा मारो। उसने मुझे देखा, उसको खबर थी मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, मगर मैंने बताया किसी को नहीं है, छुपाया हुआ हूँ इस्लाम, मगर इश्क और मुझ छुपाए से नहीं छुपता। कहते हैं उसने मुझसे कहा यहाँ आओ। मैं उसके करीब गया, बोला देख तू भी एक दो कोड़ा मार ले, मैं नहीं चाहता, तू मेरा भाई है, तू भी पिटे, तेरा इस्लाम खबर हो गया, ये तुझे भी मारेंगे, तू मैं भी गुलाम तू भी गुलाम, मगर तू ऐसा कर कि तू एक आध कोड़ा मेरे मार दे, दो तीन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो लमार पड़ी रही है। वो कहते हैं मैंने वो घुमाया कोड़ा और घुमाने के बाद उस कोड़े को मैंने फेंक दिया। और वो इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महश महबे तमाशाए लबे बाम अभी। आगे बढ़े और जा कर के कहते हैं मैं उसके सीने से चिपट गया और फिर साथ में रोने लगा। मैंने कहा यार जब मोहब्बत मदीने वाले से साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। मुमैया बोला है तू क्या कहता है? हजरत बिलाल उस गुलाम का नाम था, पलट के बोले हाँ उमैया मैं मुसलमान हूँ, ऐलान करता हूँ, डरता नहीं, अब जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। उमैया ने जा करके बिलाल के मुंह पे मुक्के मारे और मुंह पे इतने मुक्के मारे कि मुंह आपका जो है वो खून निकलने लगा, गिरा दिया जमीन पर बिलाल हबशी को और उसके बाद ले गया अपने घर। सुबह के वक्त में हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा मक्का गया मैंने देखा एक आदमी को रस्सी में बांध के घसीटा जा रहा है और उसके जिस्म जो है ना घसीटने की वजह से उसका जो जिस्म है उसका खून निकलता है, उसकी हड्डियों में से जो है वो तरफ की तकलीफ की आवाज़ आती है। वो कहता है अहद 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 हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद अहद अहद। कहते हैं वो अहद अहद कह रहा है, उसका खून उसके पूरे जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है और उसको घसीट रहे तपती हुई ज़मीन पर। कहते हैं वो कह रहा है अहद। मैंने कहा इसे क्यों मार रहे हो? कहा ये नया दीन जो है वो इसने तस्लीम किया है, नए दीन की बात करता है। उमैया ने फिर एक दिन सीने पे पत्थर रखा और तपती हुई ज़मीन पे फलक पड़ गए बिलाल के, मगर यही कह रहे थे अहद अहद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले यार एक ज़िक्र जली है, एक ज़िक्र खफ़ी है, यानी एक खुला ज़िक्र है, एक बंद ज़िक्र है, एक खामोशी के साथ ज़िक्र होता है, तो खामोशी के साथ ज़िक्र कर ले, ज़ोर से क्यों करता है? ठीक है। कहते 3 दिन तक नहीं किया तो कुछ मारा तोड़ा भी नहीं, मगर 3 दिन के बाद उमैया निकल रहा था। फिर बिलाल बोले अहद अहद अहद, फिर उसने मारा। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुझसे कहा था यार कि ना कर ऐसा, हल्के हल्के पढ़ लिया कर। कहा यार हल्के हल्के वो मज़ा नहीं आता, जब मैं ज़बान से अल्लाह का नाम ले रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे अल्लाह की रहमतें हवा कर रही हैं, रहमतें। हजरत बिलाल को इतना मारा गया, कभी सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, कभी आपके ऊपर जो है ना वो कभी आपके ऊपर पत्थर रखा जाता है। किसी ने कहा बिलाल अपने नबी रसूल को क्यों नहीं बुलाते, अपने खुदा को क्यों नहीं बुलाते? तो कहने लगे बिलाल बात ये खुदा मुझको खरीदना चाहता है। जब कोई जब पत्थर जो है ना, जब कोई जब बदना भी खरीदता है, कोई लोटा भी खरीदता है तो पहले वो उसको देखता है ये पक्का है, वो मुझे आजमा रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल तपती हुई ज़मीन पे यही कहते हैं। मगर एक दिन अबू जहल बोला क्या उमैया तुझसे अपना गुलाम नहीं बदला? का तू बदल ले। उमैया से हाथ से लेके हजरत बिलाल को लेके चला गया और जहां इस वक्त में सफ़ा मरवा के से बाहर जा करके एक जगह बांध दिया और बांधने के बाद बिलाल के मुंह पे मुक्के, अबू जहल बहुत ताकतवर आदमी था, ऐसे मुक्के मारे कि मुंह से खून निकलता, बेहोश हो जाते और फिर होश में आते तो कहता बोल छोड़ेगा नबी का दामन? उसने कहा ओ अबू जहल मेरे मुंह पे थोड़ी नाम लिखा है जो मार रहा है, ये तो दिल के अंदर मैंने मुस्तफ़ा का नाम लिखा है। अबू जहल ने उठाया, तवज्जो करें,
اٹھانے کے بعد ابو جہل نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر بہت زیادہ آگ دہکائی، ایک بہت بڑے میدان میں آگ دہکائی، اس کے اوپر انگارے موٹے موٹے جل رہے تھے۔ بلال کو 4 آدمیوں نے پکڑ کے اسی انگاروں میں جب ڈالا تو بلال جیسے ہی اس میں ڈلے ہیں ویسے ہی آپ کی کھال پگھلنے لگی، اور آپ کی چربی سے وہاں کے جو انگارے تھے نا، وہ اللہ اکبر، وہ انگارے جو تھے نا وہ حضرت بلال کی چربی سے وہ سوکھنے لگے اور وہ بجھنے لگے۔ تو بلال نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اب میرے اوپر کرم کر دے، اب بلال سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جو آپ کے پوری پیٹھ پر سفید نشان بن گئے تھے، حضرت عمر ان نشانوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے اے ابو بلال، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے مگر یہ نیکی دے دے جو تو نے آگ پہ لیٹ کے اللہ کا نام لیا ہے۔ آج تم سے اپنے گھروں میں اذان نمازیں نہیں پڑھی جاتی، حضرت بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک اپنے گھر میں رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر آئے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کیوں روتے ہیں؟ کہا میرے پاس پیسہ نہیں، اگر پیسے ہوتے تو اپنے بلال کو خرید لیتا، میں اپنے بلال کو خرید لیتا، ان ظالموں سے خرید لیتا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی بات سن کے ابوبکر بولے میری دولت بھی سب آپ کی ہے، یہ غلام آپ کا ہے میرے سرکار، آپ تو حکم فرمائیے میرے نبی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ۔ تو حضرت عباس پوچھ کے آئے بیچو گے امیہ بلال کو؟ ہاں عاجز آ گیا ہوں اس آدمی سے، بیچنا چاہتا ہوں۔ کب 50 دینار کا بیچوں گا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابوبکر لے کے گئے نا، بولے تم خریدو گے، تم تو مسلمان ہو، تمہارے لیے 2000 کا ہے، 2000 دوں گا۔ 2000 50 میں 2000 میں 1950 کا فرق ہے، 1950 زیادہ مانگے اور 2 غلام بھی مانگوں گا، لوں گا۔ حضرت ابوبکر بولے منظور ہے، بلال کو ریلیز کرو، میں دیتا ہوں تم کو۔ حضرت عباس اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا کہنے لگے یار ابوبکر تم سمجھدار تاجر ہو، بہترین تم بیاپاری ہو، یہ تم گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، اسے 50 دینار کا لینے والے آدمی کو تم 2000 دینار کا لے رہے ہو۔ کہنے لگے آپ ابھی بلال کو جانتے نہیں ہو، یہ کیا ہے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ اگر میں بادشاہ ہوتا، اگر میں بادشاہ ہوتا یمن کا اور یہ مجھ سے پوری یمن کی تخت و تاج مانگتا تو میں بلال کو خرید لیتا، تخت و تاج دے دے۔ کیا بات، واہ واہ، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ ابو بکر نے خرید لیا۔ ہائے ہائے، ہماری دولتیں قائمیں لگ رہی ہیں مکان خریدنے میں، قائمیں بڑھاؤ پیسہ، پلاٹ خریدو۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کا فضل یہ تھا کہ میں حضور کے غلاموں کو خرید کے آزاد کرتا تھا۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ ادھر دیکھو، حضرت بکر صدیق کیا کہتے ہیں، میں غلاموں کو ڈھونڈتے تھے کہیں کوئی حضور کا غلام پٹ تو نہیں رہا پیسے کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کدھر ہیں، تو ایک کونے میں پڑے تھے حضرت بلال، ادھر دیکھو ہاتھوں میں بیڑیاں۔ ہائے ہائے، غلام مصطفیٰ، پڑھو میرے شعر، غلام مصطفیٰ، حبیب پینٹر کا بہترین شعر ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ حضرت ابو بکر گئے، جا کے حضرت بلال کو دیکھا، بلال اٹھو۔ کون؟ میں ابو بکر۔ کہا اچھا اٹھو بلال۔ کہا ایسا کرو ابو بکر مجھے اٹھاؤ، میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اے ذوق مدد کر، در احمد پہ گرا دے، اور دربان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ بلال کو اٹھایا، بیڑیاں کھولیں، کہتے ہیں پھر مجھے نلایا گھر لے جا کر، پھر میرے زخموں پہ تیل لگایا، سفید کپڑے پہنائے، صافہ سر پہ باندھا۔ کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر بولے، میں دیکھ کے نہ رونے لگا، مجھے اتنا پیار ملا۔ تو ابو بکر بولے تجھ کو جتنا رونا یہیں پہ رو لے، حضور کے سامنے نہ رونا، میرے سرکار کے سامنے تو روئے گا حضور بھی روئیں گے، اور میں نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہتے ہیں مجھے سمجھا کے لے کے جا رہے تھے، مگر جیسی حضور کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، سرکار کو دیکھا، ابو بکر پھوٹ پھوٹ
کے رونے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے بھائی بلال کو لے آیا، حضور کے دیکھ کے رونے لگے۔ بلال کہتے ہیں پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ کوئی درد مارا نا جب گاؤں لوٹے اپنے باپ سے مل کے روتا ہے، چونکہ اس سے اسے محبت ملتی ہے۔ کسی کو اچھا کاندھا مل جائے نا تو وہ کھل کے روتا ہے۔ بتاؤ بلال کو حضور کا کاندھا ملا ہے۔ بلال آگے بڑھے، نبی پاک نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ بلال نے جتنی دیر رونا تھا روتے رہے، بلال روتے رہے۔ میں کہتا ہوں بلال تیرے قدموں پہ میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں کہ اے بلال تیرا کتنا بڑا نصیب ہے کہ لوگ روتے ہیں در رسول سے چپٹ کر، تو میرے نبی سے چپٹ کر رو رہا ہے۔ تیرا نصیب کتنا اچھا ہے، تیرا نصیب کتنا اچھا ہے بلال۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا لاؤ ختیجہ کچھ کھانے کو بھیجو، میرا بلال آیا ہے بھوکا ہے۔ کہتے ہیں کھجوریں بھیجی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، حضور نے کھجور کے، سیدہ زینب لے کے آئی حضور کی بڑی بیٹی، پھر حضور نے اس کے اندر سے کھجور کے گٹھلی نکالی اور میرے ہاتھ میں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دیا، اپنے ہاتھوں سے 3 کھجور کھلائیں۔ کہتے ہیں بلال نے زندگی میں بڑے کھانے کھائے مگر جو نبی کے ہاتھ کی کھجور کا لطف تھا وہ آج بھی یاد ہے۔ کہتے ہیں میں تو ایک کھجور کا لطف نہیں بھولتا۔ اور توجہ کرو، بلال حبشی کہتے ہیں کسی نے پوچھا اور کچھ؟ کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جب ہم نے مکہ فتح کیا تھا، اور جب مکہ فتح کے بعد نبی نے فرمایا بلال اذان پڑے گا، تو کفار مکہ نے کہا مسلمانوں سے ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ وہ آ کے بولے حضور، وہ کہتے ہیں اگر بلال کو کعبے پہ چڑھائیں گے تو ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، لہذا بلال کو نہ چڑھائیں، کسی عربی سے اذان پڑھوائیں، بلال غلام ہے اس سے نہ پڑھوائیں۔ میرے نبی نے فرمایا خاموش، کیسی بات کرتے ہو؟ جب لیٹنے کی بات آئے ریت پر تو میرا بلال لیٹے، جب سینے پہ پتھر رکھنے کی بات آئے تو میرا بلال رکھے، جب انگاروں پہ لیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال لیٹے، اور جب اذان پڑھنے کی بات آئے کوئی اور پڑھے نہیں، میرا بلال پڑھے گا۔ بلال کہتے ہیں حضور نے فرمایا چڑھ جا۔ بلال کہتے ہیں میں حضور کے کہنے پر کعبے پہ چڑھ گیا بغیر کسی جو ہے وہ سپورٹ کے۔ بلال کافی اونچا ہے کعبہ، کہتے ہیں بلال میں اوپر ایک دم چڑھ گیا، اور جیسے ہی اوپر چڑھا ہوں ویسے ہی نبی سے عرض کی یا رسول اللہ کدھر کو منہ کروں؟ پہلے اذان پڑھتا تھا کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، مدینے میں کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا، اب کدھر منہ کروں؟ فرمایا بلال میری طرف دیکھ۔ بلال نے نبی کی طرف دیکھا، نبی طواف کر رہے تھے تو بلال جھانک کے اذان پڑھتے تھے اور ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، وہ بلال بھی گھومتے تھے، متحرک تھے، اذان پڑھتے جاتے تھے، نبی کو دیکھتے جاتے تھے، اور میرے نبی کی کو بتاتے جاتے تھے یہ کعبے کا کعبہ ہے، اگر یہ کعبہ ہے تو یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ میرا امام بولا آجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا بات، واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ، کعبہ تو دیکھ چکے، جلدی بولو، کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے۔ آپ سے مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی، آج تمہارے ماں باپ تم سے پریشان ہیں۔ ادھر دیکھو، توجہ کرو۔ ابھی میں پچھلے سال آیا تھا یہاں پہ، میری امی کی طبیعت خراب تھی، اب میری امی دنیا میں نہیں ہے، ایک رمضان کو دنیا سے چلی گئی۔ اور اب ایک بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ویسے تو گھر میں سبھی لوگ ہیں مگر یہ بات میں نور مجسم بھائی تشریف رکھتے ہیں، یہ علماء یہ سارے بیٹھے ہیں، اس گھر میں خدا کی قسم کسی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں، چاہے گھر غریب کا بھی ہو، اگر ماں باپ بیٹھے ہوں تو ایسا لگتا ہے پورا گھر بھرا ہوا ہے، مگر اگر ماں چلی جائے اور باپ نہ ہو تو گھر چاہے کتنا ہی محل بنا لو مگر اس میں رونق نہیں۔ ایک بار چلے جاتے ہیں ماں باپ ہمیں بہت کم دنوں کے لیے ملتے ہیں، مگر یہ عظیم ہستیاں چلی جائیں تو پھر یہ کبھی میسر نہیں آتی۔ ہاں، جیتے جی اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ ایک عاشق کی بات سناتا ہوں، آخری بات ہے میری، میں نے آپ سے کہا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں ختم کروں گا، اور آپ وعدہ کریں گے پھر نور بھائی کو پورا سن کے جائیں گے آپ انشاءاللہ سن کے جائیں گے نا؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں؟ کتنے لوگوں کا دل لگا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، لگا ہے دل؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم حضرت بلال کا